बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर और पाकिस्तान की अहम तरीन ख़बरों साथ नाज़रीन बज़ाहिर हालात बता रहे हैं, यानी कि खंडरात बता रहे हैं कि हमारा ताली शान थी। कभी एक दौर था कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो का डंका बोलता था। फिर कुछ वक्त आया कुछ ख़ास एरिए के लिए नवाज शरीफ, और अब पूरा पाकिस्तान इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो चुका है। बानी पीटीआई जेल में भी रह के कैदी नंबर 804 हर घर में घुस चुका है। मौजूदा हालात में यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत पर खुदकश हमला करने का मंसूबा बना लिया है, और खुदकश हमले में खुद मुस्लिम लीग नून का ही नुकसान होगा और सियासी मौत वाक़या हो सकती है। क्योंकि अवाम बानी पीटीआई इमरान खान की अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और नवाज शरीफ के मफाद परस्त फैसले, मुल्क को तनख्वाह छोड़ के जाना, डील करना, एनआरओ लेना, कभी इस्टेब्लिशमेंट पर हमले, कभी अदालतों पर हमले, कभी सहाफ़त की तदफीन और कभी अवामी राय के ख़िलाफ़ फैसले, नून लीग के लिए ऐसी खाई बन रही है जहाँ से इसका निकलना मुश्किल होगा। अब हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए एक आईनी अदालत बनाना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक खुद सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहती है, और जिसका सरबराह फ़ाइद ईसा को बना रहे हैं। और फ़ाइद ईसा पाकिस्तान की तारीख के पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक मुतनाज़ा तरीन जज रहे हैं। कभी सिविल जज पर भी हारून रशीद जो सीनियर सहाफ़ी हैं इतनी तनकीद नहीं हुई, मगर इनके फ़ैसले वक्त में स्याह फैसले कराएंगे और लोग ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो की फांसी के फ़ैसले को भूल जाएंगे, जो मोहतरम फ़ाइद ईसा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना और 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका जनी में मुबैना तौर पर मदद की। आईनी अदालत का क़याम हुकूमत की मजबूरी बन चुका है। इसके अलावा उन्हें पता है कि 2 माह से पहले पहले उनकी रुखसती हो जाएगी, यानी कि इक़्तिदार का ख़ात्मा और इमरान खान का आगाज़ होगा। हुकूमती मजबूरी जो अगर हुकूमत इसमें नाकाम रहती है और आईनी तरमीम नहीं कर पड़ती गैर आईनी तरीके से, तो आने वाला दौर इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक, तशवीशनाक और जेलों में जाने का बायस बन सकता है कि यानी कि शरीफ फैमिली दोबारा जेल यात्रा पर मजबूर हो जाएगी। इस मकसद के लिए नून लीग के कई रहनुमाओं ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान और जो सदीकी हैं, बज़ाहिर नाम से वो सहाफ़त थे, लेकिन सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर एक हमेशा इक़्तिदार में आना उनका मामूल रहा। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी जो कालम भी लिखते हैं और कालम को स्याह कर देते हैं। लफ्ज़ों की एक अहमियत होती है, लेकिन उनके लफ्ज़ उनके लिए बदनामी की सियासत में बायस बनते जा रहे हैं। नून लीग के सेनेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद आइन से है और आइन को पार्लियामेंट ने बनाया है। इस बात को वाज़ेह मकसद यही है कि मखसूस नशिस्तें का फैसला तस्लीम ना करने का अटल इरादा किया जा चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत तौहीन अदालत होगी। इरफान सदीकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मिसालें भी दी जो इनके ख़तरनाक इरादों को ज़ाहिर करती हैं, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में उठने वाले तूफ़ान की निशानदेही कर रही हैं। और इस तूफ़ान की निशानदेही में अब मुस्लिम लीग नून के पास खोने के लिए सब कुछ है। पीपल्स बानी पीटीआई समेत उनकी लीडरशिप 90% मुकदमा आता है, मुल्क से गायब है। उन्हें रोज़ाना उठाया जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है, सज़ाएँ दी जाती हैं, जेलों में बंद किया जाता है, सहाफ़त पर भी कदगन लगा दिया। इरफान सदीकी ने कहा कि अमेरिका में सेनेट जज को सज़ा भी देती है और हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मजबूर ना करें का लफ्ज़ धमकी है। 506 का मुकदमा दर्ज होता है। अदलिया के बारे में ऐसे लफ्ज़ कहना उनकी शाना शान नहीं, शायद इक़्तिदार की हवस इंसान को आइन और कानून तोड़ने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने कहा कि सारे का सारा दारो मदार आइनी तरामीम पर है, और अगर ना हो सके तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसी तारीख दोहरा सकती है। यानी कि 98 में लाहौर से कुछ शरपसंद लोगों को भेजा गया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, और सजाद अली शाह समेत दीगर जजों ने अपनी जानें बचाई। कोई ऐसा फड्डा पैदा करने की कोशिश करेगी जिसमें वो सियासी शहीद बनने की, यानी कि हुकूमती नाकामी, एक माशी पॉलिसी में नाकामी,
ملک میں عدم استحکام، انتشار، بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی جس میں عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے، اس کو چھپانے کے لیے اب مسلم لیگ نون آئینی ترمیم پہ نام پر غیر آئینی طریقے سے آئین شکنی کرنا جا رہی ہے۔ صورت میں بھی حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے۔ اب شاید فائد عیسیٰ صاحب بھول گئے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت امریکہ میں بہت حالات کی مجبوری سے میں بھی امریکہ میں ہوں۔ امریکہ میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سینٹ کر سکتی ہے، لیکن امریکہ میں پولیس کسی کے گھر میں چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر کو توڑ پھوڑ کر عورتیں، بزرگوں کو، بچوں کو بلا وجہ نہیں پکڑتی ہے۔ اگر پکڑتی ہے تو ان پہ جھوٹے مقدمات نہیں کرتی بلکہ خارج کر دیتی ہے، چلان کر دیتی ہے گناہ گاروں کو۔ لیکن پاکستان میں پولیس حکومت کی آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی بجائے حکمرانوں کی ذاتی غلام بن چکی ہے۔ اسی لیے قائد اعظم نے 1948 میں کہا تھا سول سرونٹ سے خطاب کرتے ہوئے، یاد رکھو آپ آئین اور قانون کے تحت حلف لیا، آپ حکمرانوں کے ذاتی غلام نہیں ہو۔ اگر انہیں کوئی غلط کام کہتی ہے حکومت، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ، چاہے وزیر، آپ نے آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے، کیونکہ جو ملک قوم آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتے، عدالتوں کا حکم نہیں جانتے، وہاں سیسلن مافیا اور گاڈ فادر پیدا ہوتے ہیں، جیسے جسٹس ناصر کھوسا اور دیگر جج صاحبان اور شیخ عظمت نے گاڈ فادر اور سیسلن مافیا کہا تھا۔ سیسلن مافیا اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر ان سے منپسند، اور ایسے ہی حالات بظاہر بادی النظر میں یہ تو نہیں کہہ رہا 100%، ایسے ہی پاکستان میں ہے۔ سیسلن مافیا کون ہے اور گاڈ فادر کون ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکومت ہو۔ بہرحال عرفان صدیقی کی یہ نامناسب پریس کانفرنس ایسا لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کے نہایت قریب ہیں اور ان کی طرف سے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے ماضی میں بھی اداروں سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کی 3 دفعہ حکومت گئی، اور جب بھی انہیں موقع ملا وہ ڈیل کر کے کبھی رائل فیملی کے مہمان بن گئے اور کبھی لندن چلے گئے۔ لیکن دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران ہے جس نے پاکستان میں سیاست کا رخ تبدیل کر دیا۔ سیاست مفادات اور لوٹ کھوٹ کی بجائے عوامی مفاد میں کرنا شروع کر دیا۔ این آر او لینے کی بجائے قوم کو آئین اور قانون کا پابند کرنا چاہا، اداروں کو مضبوط کرنا چاہا۔ یہی بات مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کو گوارا نہیں، کیونکہ وہ خرید و فروخت، نواز شریف خصوصاً 85 کے غیر جماعتی الیکشن میں خرید و فروخت کا بازار گرم کیا، اور صحافیوں کو سرکاری عہدوں سے نوازنا ان کا معمول ہے، اور پھر ان کی قلم فروشی ہو جاتی ہے۔ ارشد شریف ایک ہی تھا جو شہید تھا، جس نے مافیا کو ایکسپوز کیا، منی لانڈروں کو، ٹیکس چوروں کو، ملک کا آئین توڑنے والوں کو ایکسپوز کیا، اور وہ بھی کہتا تھا پاکستان میرا ہے، ہم سب کا پاکستان ہے۔ لیکن اب چند خاندان پاکستان پر حملہ آور ہو چکے ہیں، پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کے آئین پر، پاکستان کے قانون پر۔ اس وقت اتحادی جماعت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم اس کے سرپردہ ہے جو آئین شکنی پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک تو جسٹس آنے والے اکتوبر میں چیف جسٹس بننے والے منصور علی شاہ، جن کا عدلیہ میں بڑا احترام ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، حکومت کی سازشوں کا حصہ نہیں بنتے، دباؤ برداشت نہیں کرتے، پولیس کی طرح جھوٹے مقدمات سینکڑوں درج نہیں کرتے، ہزاروں درج نہیں کرتے۔ ان کا ایک ہی مقام ہے منصور علی شاہ صاحب کا کہ ان کو اتنی آسانی سے کارنر کرنا ممکن نہیں۔ وہ اصولوں پر ڈٹ جانے والے ہیں، کڑے ہونے والے ہیں، انصاف کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ممکن نہیں۔ دوسرے نمبر پر وکلا نے خاصے طور پر پرجوش ہو چکے، اور جواب کو اور آپ کو حالات ٹی وی چینلز پر نظر نہیں آتے، کیونکہ میڈیا پر قدغن لگ چکا ہے، ڈکٹیشن دی جاتی ہے، کس گیسٹ کو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس کو نوکری پہ رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، یہ سب حکومت کرتی ہے۔ ہر ایک خبر پر فون آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ 21 ستمبر کی لائیو کوریج نہیں کرنی، ان کا قافلے نہیں دکھانے، صحافت کی تدفین کر دی ہے، سچ کہنا جرم بن گیا، اور حکومت کے کلمے پڑھو، نجائز جھوٹی تعریفیں کرو، ان کی آئین شکنی پر چشم پوشی کرو، ان کے قانون توڑنے پر چشم پوشی کرو، انسانی حقوق کی پامالی پر آنکھیں بند رکھو۔ اب حکومت گن پوائنٹ پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض اسی لیے شہید ارشد شریف جیسے لوگوں نے سچ کے سفر میں زندگی کی منزل کو کھو دیا اور شہادت کا رتبہ پایا۔
آپ موجودہ اسی لیے موجودہ حالات میں آپ کو ٹی وی پر، نیشنل ٹی وی پر کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور چند سیٹھ اپنے اربوں خربوں کا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے حکومت کے کہنے پر جھوٹی خبریں چلانے پر، مبینہ جھوٹی خبریں چلانے پر مجبور ہو رہے ہیں یا اپنے سٹاف کو مجبور کرتے ہیں۔ سب ویسے نہیں ہے۔ وکلا تحریک ایک بار پھر شروع ہو گئی تو پھر آئین میں ترمیم اور آئینی عدالت بھی مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عدالت کے اوپر عدالت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، جس کے خواب حکومت دیکھ رہی ہے کہ ان کی خیال میں ان کی حکومت عوام نہیں، فائز عیسیٰ یا چند ایسے سازشی عناصر جو ان کی غلامی کر رہے ہیں، پولیس ہو، ایف آئی ہو، نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو، اس کو عوام کے اوپر عوام کی حقوق کی پامالی کرنے پر زور لگایا جا رہا ہے۔ بعض رپورٹرز کی اطلاعات کے مطابق آئینی عدالت کا قیام پر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جانب سے استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ جہاں جج محفوظ نہ ہو، جس نے انصاف دینا ہے، ملک کی آخری امید کی کرن ایک انصاف ہوتی ہے۔ اگر عدلیہ جہاں چرچل کہتا تھا، اس نے پوچھا کہ چرچل سے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا عدلیہ آزاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں عدلیہ آزاد۔ انہوں نے کہا عدلیہ آزاد ہے اور فیصلے میرٹ پر کرتی ہے تو ملک تباہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نواز شریف فیملی نے ہمیشہ عدلیہ پر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کی، من پسند فیصلے لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ اگر ججوں کے استعفے آتے ہیں تو جو بڑا بحران ختم ہو جائے گا، جسے ختم کرنا موجودہ حکومت کے بس میں نہیں۔ اسی لیے ان حالات میں عمران خان نے اپنے پتے تیزی سے کھیلنے شروع کر دی ہیں اور 5 اکتوبر کو لاہور کے جلسے کی کال بھی دے دی ہے۔ یقیناً اس پر حکومت دہشت زور اور فسادی ظلم ناانصافی سے جلسہ روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن عواموں کا سمندر جب باہر نکلتا ہے تو حکومت کی یہ ریت کی دیوار ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔ 5 اکتوبر کے لاہور کے جلسے کی کال عمران خان کا سیاسی سرپرائز ثابت ہوگا۔ جلسے کی اجازت نہ بھی ملی تو اس دن سے شروع ہونے والا احتجاج ملک بھر کے کریا جگہ شہر گاؤں کونے کونے میں پھیل جائے گا۔ اس سلسلے میں حکومت اتنی آسانی سے اسے ختم نہیں کر پائے گی، کیونکہ عوام پر گولی پاکستان کے ادارے نہیں چلاتے۔ چند لوگوں کو، چند درجنوں کو تو کر سکتا ہے، لیکن لاکھوں کے انسانی سمندر کو روکنا حکومت جیسی موجودہ کمزور حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ لاہور میں جلسے کے بعد پی ٹی آئی کا ورکر خاصا پرجوش ہے اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کانا سبزی منڈی جیسے راستے میں پہنچ کر ہر مشکل کو زیر کر ان کے حوصلے مزید بلند اور حکومت کی دیواریں اور بنیادیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ اسی لیے مریم نواز کی تقریر میں علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے میں ہیں، جو چیخیں بلند ہو رہی ہیں، جو رونا دھونا نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ مریم نواز ایک خارے ہوئے قافلے کی سپہ سالار ہے اور علی امین گنڈا پور کے پی کے سے چل کے جسے خواجہ آصف نے چیلنج کیا تھا اٹک نہیں کر سکتا، وہ لاہور کی سرزمین پر آ کر کانا پہ اپنا پیغام دے گیا۔ ناظرین، مریم نواز کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، اس میں حکمرانوں کا خوف واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ مریم نواز نے اپنی تقریر سے علی امین گنڈا پور کا راستہ نہیں روک سکتی اور اب عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو راولپنڈی کے جلسے میں وقت پر پہنچنے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں اپنے قافلے کے حملہ پرامن طریقے سے ایک دن پہلے پنڈی پہنچے تو پنڈی دمادم مست کلندر ہوگا اور حکومت اندر ہوگی۔ ناظرین، حکم دے دیا۔ اسی صورتحال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو کشم و کش شروع ہو چکا ہے، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس کا کوئی نہ کوئی واضح نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ حتمی فیصلہ کب ہوتا ہے، لیکن عوام جب ایک تہیہ کر لے کہ جابر حکمران سے نجات ڈالنی ہے تو اسے روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے 25 اکتوبر کا دن حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو سکتا ہے، اور اسی دن واضح ہو جائے گا کہ حکومت مزید کتنے عرصے کی مہمان ہے۔ یعنی کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو کر گھر چلے جاتے ہیں تو منصور علی شاہ کمنگ چیف جسٹس نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں، وہ آئین کے لیے ہر قربانی دیں گے جو ان کے فرائض میں شامل ہے۔ ناظرین، اسی طرح لگتا ہے کہ موجودہ حکمران اب اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔
موجودہ حالات مسلم لیگ نواز شریف بھی ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں خطرہ ہے کہ میں 4 سال لاہور کی ایک عدالت سے 4 ہفتے کے لیے علاج کرانے کے لیے گیا، لیکن ادھر جا کر بیمار ہو گیا۔ جب جیسے ہی یہ نواز شریف فیملی اور نون پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے، جیسے ہی اقتدار سے الگ ہو جاتے ہیں انہیں بیماری آ جاتی ہے، اور 4 دہائیاں اقتدار کر کے ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں علاج ہو۔ نواز شریف ہو تو اس کا علاج لندن یا دبئی یا باہر، شہباز زرداری صاحب بھی بیمار ہو تو دبئی، اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز کا بھی۔ تو جو حکومتیں 40-50 سال کے عرصے پر محیط حکمران رہی اور ایک ایسا ہسپتال نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو، تو وہاں عوام تعلیم سے بھی محروم رہتی ہے، صحت کی سہولتیں سے بھی محروم رہتی ہے، انصاف نہیں رہتا۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا، جہاں امن نہیں ہوتا وہاں انارکی ہوتی ہے، جہاں انارکی ہو تو ملک ترقی نہیں کرتے۔ ترقی کرنے کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان نے جو جدوجہد 9 اپریل 2022 کو شروع کی تھی، اس کے اثرات بہتری کی طرف اور حکومت کے خاتمے میں آئیں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، نئے الیکشن کرائے جائیں، عوام کے منتخب نمائندے آئے اور ملک کو اکانومی کو بہتری کی طرف لے جائیں، ملک میں انتشار کو ختم کریں، سیاسی مخالفین کو کچلنے کی بجائے کرپشن کے خاتمے کی کوشش کی جائے، اور ایکسپورٹ اور ٹیکس کلیکشن میں بہتری کے عملی اقدامات کیے جائیں جو ایک کرپٹ حکومت نہیں کر سکتی۔ موجودہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف، دونوں ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے رہے۔ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو دھرتی کا ناسور کہا اور کہا اس کا ساتھ دیا، تو شہباز شریف وزیر اعظم نے اپنے ہی صدر آصف علی زرداری میں کہا تھا ان کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا، جبکہ عمران خان بانی پی ٹی اے ڈیالہ جیل نے دوبارہ عوام سے دیا ہے کہ میں انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، اداروں کو مضبوط کروں گا، تاہم این آر او کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کروں گا، اور آئندہ اسمبلی صرف عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی ہوگی۔ عوام کے مفاد میں قانون سازی ہوگی تو پاکستان یقیناً ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ سفر مشکل، منزل دور، لیکن طویل جدوجہد کامیابی کا نتیجے کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔